अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मेरे मोहतरम सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, आप सबसे जो वादा करा था उसकी पाए तकमील तक पहुंच गया हूं। जिनके लिए दुआओं का कहा था उन सबको दुआओं में शामिल कर दिया गया है। आपके सामने देखें खाने काबा है, लाइव देखें आप। इस तरफ देखें तो आप ये पूरा एक क्लॉक टावर है और ये आप देखें ये पूरा मतफ है। और इस टाइम पे हम लोग मतफ में मौजूद हैं और रश इतना ज़्यादा है कि मैं आप लोगों को करीब से दिखा नहीं पा रहा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं करीब जाऊंगा तो इबादत शुरू हो जाएगी। अभी मैं मस्जिद आयशा से आ चुका हूं और पहला उम्रा कल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से मैंने कर लिया था। थकावट बहुत ज़्यादा थी और इन लोगों ने रास्ते भी बहुत सारे बंद करे हुए थे, जिस बिहाफ पर मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाया, लेकिन दुआ में हर किसी को शामिल कर लिया गया है। और अगर आप देखें तो मकाम इब्राहिमी भी आपको नज़र आएगा, क्योंकि मैं मोबाइल ऊपर करके दिखाऊंगा तो मेरी आवाज़ नहीं आएगी आप लोगों को, इसलिए थोड़ा आपको जो दुआ मांगी है वो मांग लें, क्योंकि रमज़ान है और आज चौथा रोज़ा, पाँचवा रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा कल था, आज पाँचवा रोज़ा है। तो आपको जो दुआ करनी है अपने प्यारों के लिए वो आप कर सकते हैं। अब मैं पर की तरफ मोबाइल कर रहा हूँ। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि कल बारिश भी हुई थी जब मैं तवाफ़ कर रहा था। अल्लाह पाक ने अपनी रहमत बरसाई थी और बहुत जोश से और बहुत खूब बरसाई थी अल्लाह पाक ने अपनी रहमत। तो प्यारे दोस्तों, आपको खाने काबा का दीदार कराना एक मकसद था और कोशिश ये करता हूँ कि मैं थोड़ा आगे करके आपको दिखा दूँ। थोड़े भी ये ग्रुप चला जाए तो फिर इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को आगे जाके दिखा दूँ। तो दोस्तों, आज माह रमज़ानुल मुबारक की 5 तारीख हो गई है और आज 9 चंदी जुमेरात का दिन है। और अल्लाह पाक के फजल से और मेरे रब के करम से मैंने 2 उम्रे कर लिए हैं। तो अल्लाह वालों, अभी भी आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो चाहते हैं दुआ करवाना, तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में अपने मसले के मुतालिक और अपनी दुआ के मुताबिक लिख लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको दुआओं में शामिल किया जाएगा। अभी कुछ वक्त तक मेरा क़याम यहाँ मौजूद है, उसके बाद फिर मेरी तशरीफ़ जो है वो मदीना पाक में हो जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का सलाम बाअदब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाए, तो अल्लाह वालों, आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग वो भी अपने नाम लिखवा लें और सलाम के मुतालिक बता दें। तो दोस्तों, आज के इस बाबरकत अमल और वजीफ़े की तरफ चलते हैं कि आप लोगों ने आज ये कौन सा अमल करना है जो अमल आप लोगों की ज़िंदगी को 4 चांद लगा देगा, आपके मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देगा। और आप लोगों को एक और बताना था, क्योंकि जो एक बहुत ही प्यारा इसमें आज़म वो मुझे अता हुआ था। वो कौन सा इसमें आज़म था? या अल्लाह या कलामुल्लाह। अब अल्लाह वालों, ये जो या अल्लाह या कलामुल्लाह है, इसके वजीफ़े तो मुझे नहीं मिले। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे इसके कोई वजीफ़े नहीं मिले, लेकिन इस नाम की तासीर बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने विरद व वज़ाइफ में कुछ तस्बीहात एक्स्ट्रा ऐड कर लें, तो आप लोग या अल्लाह या कलाम अल्लाह को पढ़ें, क्योंकि या अल्लाह का मतलब है ए मेरे महबूद, और या कलाम अल्लाह का मतलब है कि ए मुझसे कलाम करने वाले, यानी कि अल्लाह मुझसे कलाम फरमा ले। ये मुझे बहुत ही प्यारा इसमें आज़म था जो मुझे अता हुआ था, तो लिहाजा वही इसमें आज़म मैं आप लोगों के आगे रख रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपसे कलाम करे और आपके मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन करे, तो फिर आप लोगों ने आज इस अमल के ज़रिए लाजमी अपनी ज़िंदगियों को 4 चांद लगाना है। और आज माह रमज़ानुल मुबारक की 5 तारीख है और 9 चंदी जुमेरात का दिन है। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने ये अमल, ये वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से करना है। एक जो नाम मैंने आपको पहले बताया या अल्लाह या कलाम अल्लाह, वो अलग है और ये अलग है। तो लिहाजा ये जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा मुनफरिद है। तो आएँ वक्त को ज़ाया नहीं करते और अपने ख़ास अमल और ख़ास वजीफ़े की तरफ चलते हैं, क्योंकि माह रमज़ान की 5 तारीख हो गई है और आज पहली 9 चंदी जुमेरात है। और ये 9 चंदी जुमेरात यकीन करें बहुत ज़्यादा ख़ास होती है। तो लिहाजा आज आप लोगों ने इस अमल के ज़रिए अपने रूह को पुरसुकून करना है, क्योंकि अल्लाह वालों, माह रमज़ान का महीना बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और देखते ही देखते
آج 5 تاریخ آ گئی ہے، یعنی 4 دن گزر چکے ہیں اور ہم لوگوں نے اپنے معاملات کے لیے اللہ پاک سے کچھ نہیں مانگا۔ اللہ والو، آپ کے آگے وہ حدیث موجود ہوگی جس کے اندر جبریل امین نے فرمایا تھا کہ اگر یا رسول اللہ کوئی آپ کا امتی ماہ رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے تو اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، تو نبی پاک نے فرمایا تھا آمین۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے لازمی اپنے معاملات کو بہترین کروانا ہے، اور یہ بہترین کروانے کا موقع تو اللہ پاک نے آپ کو فراہم کیا ہے، اور آپ کا یہ بھائی آج حرم کے اندر موجود ہے اور حرم کے اندر کھڑے ہو کے وہ آپ کے لیے دعا گو ہے، دعا کر رہا ہے۔ کیا یہ رب کا کوئی چھوٹا فضل ہے؟ کیا یہ رب کا کوئی چھوٹا کرم ہے؟ اللہ والو، میں بارہا کیوں آپ لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی آپ لوگ ویڈیوز دیکھیں تو دیکھ کر تو دیکھیں کہ آپ لوگ دیکھ کس کی رہے ہیں، لیکن آپ لوگ ایسے نوسر بازوں کی دیکھتے ہیں جو میری ہی چرا چرا کے ڈالتے ہیں کہ کھجور کے اوپر یہ پڑھ لو لاکھوں کروڑوں مل جائیں گے، یا پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ لو لاکھوں کروڑوں مل جائیں گے۔ ایسا بھلا کبھی ہوا ہے؟ اگر ایسا ہونے والا ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اتنی سخت زندگی کیوں گزارتے؟ سر پہ ہاتھ رکھتے اور معاملات ٹھیک کروا لیتے، ایک کھجور کھاتے اور ایک لفظ پڑھتے، معاملہ ٹھیک کرا لیتے۔ آپ لوگوں نے ایسوں کو اتنا اوپر چڑھا دیا کہ ان کے آج لاکھوں کروڑوں ویوز آ رہے ہیں۔ تو اللہ والو، اس میں کہیں نہ کہیں غلطی ہماری بھی تو ہے۔ ہم لوگ بھی تو یہ بات نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ کس کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جس کا کوئی تعلق ہی نہیں، جس کا پہناوا اگر آپ دیکھ لیں تو شاید آپ کو شرم آنے لگ جائے۔ کیا یہ وہی بندہ تھا جو دین کے متعلق بتاتا تھا؟ کیا یہ وہی بندہ تھا جو ہمارے آگے تلاوت قرآن کرتا تھا؟ یقین کریں آپ لوگوں کو حیرت ہوگی۔ اب میں آپ سے بس اتنا ہی کہوں گا، آپ لوگ اپنی راہ کا خود متعین کریں، کیونکہ رمضان کا مہینہ بہت خاص مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہت برکت والا ہے، بہت فضیلت والا ہے، اور اللہ پاک نے یہ مبارک گھڑیاں ہم لوگوں کو آج عطا فرمائی ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی میں کچھ مدد کر سکوں تو پہلے آپ نے اپنی مدد کرنی ہے، اور اللہ والوں اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ چینل آپ کو بہترین وظیفے دیتا ہے۔ اس چینل پہ آپ کو ایسے وظیفے ملتے ہیں جو بہت ہی خاص اور کرامت ہیں۔ اور آپ لوگوں سے ایک اور بات یہ بھی کہنی تھی کہ جو آنکھوں کا علاج تھا وہ بھی آج مجھے پتہ لگا تھا کہ اگر جو ہیں جن کی نظریں کمزور ہوتی ہیں، بعض ایسے بچے ہوتے ہیں جن کی نظریں کمزور ہوتی ہیں، ان کی نظریں بہت ویک ہوتی ہیں، تو آپ لوگ ان کے نظروں کے اندر، ان کی آنکھوں میں اگر ایک ایک قطرہ آب زمزم کا ڈال دیں اور ساتھ میں یا بصیرو پڑھیں تو اللہ پاک ان کی بصارت کو تیز کر دے گا، ان کی دیکھنے کی صلاحیتوں کو بڑھا دے گا۔ اللہ والو، یہ ویڈیو جو آج میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ بس آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں فرمائے گا اور ہمیں رزق حلال سے، رزق کریم سے نوازے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تو اللہ والوں آئیں وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگ اس عمل کو صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، شام میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے پڑھنا 9 چندی جمعرات کے دن ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو اس عمل، اس وظیفے کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کوشش کریں آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لوگ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں، اپنے فرصت والے وقت میں پڑھیں اور اللہ پاک کو محبت سے پکاریں۔ جتنی زیادہ محبت سے آپ لوگ اللہ پاک کو پکاریں گے، میرا اللہ پاک آپ پر اتنا ہی فضل اور اتنا ہی کرم نازل و نزول فرمائے گا۔ تو اللہ والے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ میرا اللہ پاک آپ کا رونا اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے آج ماہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ میرا اللہ پاک آپ کے لیے ایسی ایسی آسانیاں فرمائے گا، ایسا ایسا کرم، ایسا ایسا فضل فرمائے گا، آپ لوگ خود دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اب اللہ والوں،
آپ لوگوں نے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لی، استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رہا ہے، میرے مولا کسی کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے، کوئی کسی سے جائز محبت میں گرفتار ہے، رشتہ نہیں ہو رہا۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، جو بھی آپ لوگ چاہتے ہیں، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیت کر کے بیٹھے اور آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے آپ کا اس دنیا جہان سے تعلق ختم ہو گیا، روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اللہ والوں، اللہ پاک کی بہت ہی پاکیزہ صفت ہے، اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے، یا رزاقو، یعنی اے روزی دینے والے، یا رزاقو۔ اور آپ لوگوں نے یا رزاقو کو جب آپ لوگ یا وہابو سے ملا کر پڑھیں گے، یعنی پہلے آپ نے یا وہابو پڑھنا ہے بہت زیادہ دینے والے، پھر آپ نے یا رزاقو پڑھنا ہے، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو۔ اس طریقے سے آپ نے پہلے یا وہابو پڑھنا ہے، اے بہت زیادہ دینے والے، پھر آپ لوگوں نے یا رزاقو پڑھنا ہے، اے روزی دینے والے۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح یعنی 100 بار ایک تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ ایک تسبیح یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ لیں، جب اللہ پاک کو یا وہاب سے اور یا رزاق سے پکار لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ عمل بہت خاص ہے اور یہ عمل سورۃ الفاتحہ کا ہے۔ آپ لوگوں نے کئی بار اس سورت کے وظائف پڑھے ہوں گے، اور کیوں نہ پڑھے ہوں، سب سے بہترین سورت ہے، ام الکتاب کہا جاتا ہے، سورۃ الشفاء، سورۃ الرافیہ، سورۃ القافیہ یہ کہا جاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اور بھی اس سورت کے نام ہیں، ابھی یاد نہیں آ رہے، لیکن جتنے یاد آ رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الرافیہ، سورۃ الشافیہ، اور کیا نام ہے بھائی، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا ایک بار توجہ سے سماعت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار بسم اللہ شروع میں پڑھیے گا، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورت پڑھی، سورۃ الفاتحہ تو ایک بار ہو گیا، پھر دوبارہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، تو یہ 2 بار ہو جائے گا، صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بہت ہی مشہور حدیث ہے، اور یہ حدیث بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ امہات المؤمنین ہیں، ہماری امی جان ہیں، روحانی والدہ ہیں ہماری امی جان، ہماری بی بی عائشہ صدیقہ، یہ ان سے یہ حدیث مروی ہے کہ تم پر جو مصیبت آئے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، یا کوئی بھی آپ کے اوپر بیماری آ جائے یا پریشانی آ جائے، آپ نے 33 بار سورۃ
فاتحہ شریف پڑھنی ہے اور اپنے ہاتھوں پہ زور زور سے دم کرنا ہے. اتنی زور سے دم کرنا ہے کہ آپ کے منہ سے تھوک نکلنا شروع ہو جائے اور آپ کے ہاتھوں میں وہ تھوک لگ جائے. اتنی زور سے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں. اپنے ہاتھوں کو چہروں پہ مل لیں, اپنے سر پہ مل لیں, اپنے جسم پہ مل لیں, اپنی گدی کی طرف مل لیں, یعنی کہ مسا کر لیں. اس طریقے سے آپ نے کر لیں. آپ پانی کے گلاس پہ دم کریں اور اس پانی کو پی لیں. تو لہٰذا پہلے آپ نے جو یا وہاب یا رزاق کو پڑھا 100 بار, اس کو بھی پڑھ کے آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے اور چینی پہ دم کرنا ہے. اسی طریقے سے 33 بار آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھا, چینی پہ دم کریں گے اور پانی پہ دم کریں گے. اگر آپ لوگ بیماری میں مبتلا ہیں تو اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پہ مل لیجئے گا, اللہ پاک شفا عطا کر دے گا. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے, یہ عمل بھی بہت خاص ہے, کیونکہ یہ عمل دیکھیں رزق کو بڑھانے والا ہے. یہ جو خاص وظیفہ ہے ہمارا, وہ رزق کو وسیع و عریض کرنے والا ہے. تو آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے. یہ سورت بہت خاص ہے. اس سورت کو سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے. سورہ اخلاص اتنی خاص سورت ہے کہ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص کو پڑھتے ہیں, اللہ پاک 10 سپاروں کا ثواب آپ کو عطا فرما دیتا ہے. اللہ والو, اسی طریقے سے آپ نے سورۃ الاخلاص شریف کو 101 بار پڑھنا ہے. 101 بار 101 ٹائمز آپ نے سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے. جب سورۃ الاخلاص کو آپ لوگ تیسرے نمبر پہ 101 بار پڑھ دیں, اللہ والوں وقت لگے گا لیکن کامیابی یقینی ہے. یہ میں گارنٹی دیتا ہوں. اس وظیفے کو چند دنوں تک آپ لوگ آزمائیں گے, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ رستے کیسے بنتے ہیں, اللہ پاک کی غیبی مدد کیسے آتی ہے. انشاءاللہ آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ رب کہاں کہاں سے آپ کو نوازے گا. یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے, اور یہ وظیفہ اپنے پاس سے نہیں بتا رہا, یہ حدیثوں کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کا یہ 101 والا جو وظیفہ پڑھا ہے, 101 کی جو عادت ہے, جو عادات ہے 101 کی, یقین کریں اتنی خاص عادت ہے کہ جو بندہ بھی ان عادت کو پورا کر لیتا ہے, 101 بار پڑھ لیتا ہے, اللہ رب العزت رزق کے ایسے دروازے کھولیں گے نا, ایسی جگہوں سے رزق دیں گے, آپ لوگ حیران رہ جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. یہ رزق, یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے, آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. بس آپ لوگوں نے اس عمل, اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے. اس کے بعد آج کا چوتھا عمل, یہ عمل بھی بہت خاص ہے. اس عمل کو آپ نے بہت بار پہلے بھی پڑھا ہوگا. یا غنیوں کا وظیفہ ہے. یا غنیوں, یہ اللہ پاک کی ایسی صفت ہے جو آپ کو سخاوت کرنے پہ آمادہ کرے گی. یا غنیوں کا مطلب ہے اللہ پاک سے لینا اور اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دینا. تو اللہ والوں, یا غنیوں آپ لوگ پڑھیں گے, آپ کو علم مل جائے تو وہ بھی غنی ہے. آپ لوگوں کے اندر وہ سافٹ کارنر آ جائے کہ آپ لوگ دوسروں کے غم دیکھ کے رونا شروع کر دیں, آپ کو فکر ہو جائے, تو یہ بھی غنی ہونا ہی ہے. تو اللہ والوں, یا غنیوں سے اللہ پاک کو پکاریں گے اور 41 بار پکاریں گے. 41 ٹائمز اللہ پاک کو یا غنیوں سے پکاریں گے. پھر چینی پہ دم کریں گے اور پانی پہ دم کریں گے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. کوشش کریں اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں, اور آپ لوگوں نے اس پانی کو اسی وقت پی لینا ہے. پانی کو پی لیں. چینی کا بتاؤں گا کیا کرنا ہے. پہلے پانی پی لیں, اس کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دینی ہے. جو مانگنا ہے اللہ پاک سے مانگے, جتنا مانگنا ہے, جیسا مانگنا ہے اللہ پاک سے مانگتے رہیں. اب آپ لوگوں نے جب اللہ پاک سے مانگ لیا, اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے اللہ پاک سے مانگ لیا, اللہ پاک کو راضی کر لیا, رب کی توجہ آپ کی طرف آ گئی ہے. اب آپ لوگوں نے اللہ پاک سے جتنا دل کرے آپ لوگ مانگے, ہاتھ اٹھا کر جو مانگنا ہے وہ مانگے, جتنا مانگنا ہے مانگے, اور رب سے باتیں کریں, اپنے دکھ سنائیں رب کو. اس چینی کو آپ اٹھائیں گے جہاں پر حشرات الارض ہیں, صدقہ کرنا ہے اس چینی کو. یہ آسان طریقے سے آپ کو آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں. کیڑے مکوڑے جہاں پر زیادہ ہوں وہاں پر چینی کو ڈال دیں. پاؤں کے نیچے نہ آئے, بس اس کی خیال کریے گا. پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں, چیٹیاں کھا لیں گی. کوئی ایسی جگہ پہ ڈال دیں, قبرستان میں چیٹیاں بہت ہوتی ہیں, کیڑے مکوڑے بہت ہوتے ہیں, وہاں ڈال دیں, اللہ پاک قبول فرمائے گا. یا پھر وہ جو مٹی کے کنڈال ہوتے ہیں اس میں ڈال دیں, تو چڑیا وغیرہ تناول کر لیں گی. بس آپ نے اللہ پاک کی دعوت کرنی, اللہ پاک کی ننھی مخلوق کی. انشاءاللہ دیکھیں رب کو بڑا پسند ہے جو رب کی مخلوق کی خدمت کرے نا, رب کو بڑا پسند آتا ہے. آپ تو ان کیڑوں کی خدمت کر رہے ہیں جن کو آپ جانتے بھی نہیں, یعنی خالص رب کی رضا کے لیے اور اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے آپ لوگ ان کیڑوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک بہترین صلہ عطا فرمائے گا. اللہ پاک میرا سنانا, آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی, اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ